सदनौती त्राड़खैल के इलाके नहरिया के गांव डन्ना दुलमार दहार का नौजवान मलक नवीद अंजम कैंसर से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गया। मलक नवीद अंजम की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव डन्ना दुलमार दहार के मकाम पर अदा करने के बाद सुपुर्दे खाक कर दी गई। नमाज जनाजा में तहरीक लबाइक साबिक उम्मीदवार असम्बली मलक जुल्फ़िकार समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मलक नवीद अंजम की नमाज जनाजा की इमामत खतीब दरबार आलिया नहरिया शरीफ हाफिज अली अकबर जाहिदी ने करवाई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं समीउल्लाह नूरानी की इस रिपोर्ट में। ज़िला सदनौती तहसील त्राड़खैल के इलाके नहरिया के गांव डन्ना दुलमार दार का खूबसूरत और खूबसीरत नौजवान मलक नवीद अंजम कैंसर से लड़ते लड़ते जान की बाजी हार गया। मलक नवीद अंजम की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव दुलमार दार के मकाम पर अदा करने के बाद उनके जसद खाकी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें साबिक उम्मीदवार असम्बली तहरीक लब्बाइक मलक जुल्फ़िकार अली अलवी, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल नहरिया सरदार मोहम्मद अशरफ खान, मौलाना मोहम्मद मुकर्रम हुसैन, मौलाना मंसूर सुबहानी, प्रोफेसर शाहिद मुनीर, मुदर्रिस अनायत शाहीन, मुदर्रिस मोहम्मद खालिक, मुदर्रिस मोहम्मद यामीन, हाफिज़ मोहम्मद आसिफ, कारी मोहम्मद अनीस, खतीब दरबार आलिया नहरिया शरीफ हाफिज़ अली अकबर जाहिदी, तारिक महमूद एडवोकेट, हाजी आशिक हुसैन, हाजी शाहनवाज खान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मलक नवीद अंजुम की नमाज जनाजा की इमामत खतीब दरबार आलिया नहरिया शरीफ हाफिज़ अली अकबर जाहिदी ने करवाई। यूँ तो कैंसर एक मूजी बीमारी है, मगर इसका मरीज़ अगर गरीब हो तो उसके लिए क़यामत से पहले ही क़यामत से कम नहीं। मलक नवीद अंजम वल्द रशीद अरसा 4 साल से कैंसर की बीमारी में मुब्तला था। कैंसर के इलाज के लिए कायम हॉस्पिटल्स सिर्फ नाम तक ही महदूद हैं। इस नौजवान ने एमएच से अपना इलाज करवाने के बाद शौकत खानम का रुख किया, जिसको गरीबों का हस्पताल कहा जाता है, लेकिन वहाँ के स्टाफ का रिएक्शन देखकर नौजवान न सिर्फ मायूस हुआ बल्कि उसका जी ही इस दुनिया से बर गया। मलक नवीद अंजम ने शौकत खानम से मायूस होकर जब दीगर हस्पताल का रुख किया तो जवाब मिला कि 35 लाख जमा करवाने पर ही इलाज शुरू किया जा सकता है। एक गरीब नौजवान 35 लाख कहाँ से लाता? दुलमार दार हल्का 6 का आखिरी पोलिंग स्टेशन है और ये एक पसमानदा इलाका है। नौजवान अपने घर पर ही ज़िंदगी और मौत की कशमकश में सख्त तकलीफ़ में मुब्तला था और किसी मसीहा का मुंतज़र था। आखिरकार वो मसीहा अल्लाह ताला ने ज़िला सदनौती से साबिक उम्मीदवार असम्बली तहरीक लब्बाइक मलक जुल्फ़िकार अली अलवी की शक्ल में भेज दिया। तहरीक लब्बाइक के साबिक उम्मीदवार असम्बली मलक जुल्फ़िकार अली अलवी 50 लाख लेकर रावलपिंडी हस्पताल पहुँचे और कहा कि मलक नवीद अंजुम का इलाज करें, मज़ीद पैसे की ज़रूरत हुई तो वो भी मैं दूंगा। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि इस नौजवान के पास कुछ दिन हैं, इसे घर ले जाएं। काश के इस 50 लाख की जगह 6 माह कबल 35 लाख ही मिल जाता। एक जानिब तो कश्मीर जन्नत नज़ीर है और दूसरी जानिब कश्मीर नज़ीर में एक मुसलमान गुर्बत की वजह से 4 साल तक तड़पता रहा, मगर किसी ने मदद ना की और आखिरकार अल्लाह को प्यारा हो गया। मलक नवीद अंजुम रावलपिंडी से घर आए 4 दिन बाद मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला हो गया। घर वालों ने फिर हस्पताल का रुख किया, मगर घर से 2 किलोमीटर की मुसाफत के बाद नहरिया दरबार गली बाज़ार पहुंचाया गया और दिन 1 बजे सबको रोता छोड़कर अपने खाले के हकीकी से जा मिला। मलक नवीद अंजुम हमारे लिए बहुत सारे सवालात छोड़ गया। मलक नवीद अंजुम 5 वक्त का नमाजी होने के साथ साथ अच्छे खुश अखलाक सूरत और किरदार का खूबसूरत मालिक
اور شریف النفس، با اخلاق، ملنسار اور ہمدرد انسان تھا۔ نیریاں ٹی وی اور روزنامہ صدائے کشمیر کی پوری ٹیم سوگوار خاندان کے اس دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ عوام علاقہ کالا بن، ڈنہ، چھیترا اور نیریاں ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔ ملک نوید انجم جیسا ہمدرد انسان ہم سے بچھڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ملک نوید انجم کو کروٹ کروٹ جنتوں کا مقیم بنائے اور روز محشر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمیع اللہ نورانی، نیریاں ٹی وی، آزاد کشمیر۔ حامدا و مسلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ مستورات کو راستہ دے دیں، یہاں سے گزرنے والے راستے میں سر چھوڑ کر آپ تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، راستہ چھوڑ دو، تھوڑے آگے ہو جاؤ۔ حضرات محترم، موت برحق ہے۔ بسا اوقات ہم جنازوں کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں، اور خود جنازہ بھی ہمارے لیے ایک واعظ ہے، نصیحت ہے کہ ہم میں سے کسی شخص نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے اور مستقل یہاں پر قیام نہیں کرنا۔ دنیا کے اندر انسان کو ایک مخصوص وقت کے اندر رہنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد جب اس قادر مطلق ذات کو جب یہ مناسب ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے اس شخص کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کا پورا نظام ایک حکمت اور تدبر کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کمی، کجی یا کوتاہی نہیں ہوتی۔ مومن کا یہ حکم ہے کہ وہ دنیا کے اندر جب رہے تو وہ امید و رجا کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو، اور اپنے آپ کو خوف کا بھی پیکر بنائے اور رجا، امید کا بھی پیکر بنائے۔ یعنی اسے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کا بھی ڈر ہو، اور اسے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا بھی اسے پاس ہو، تو اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان کی یہ اعلیٰ صفت ہے۔ مومن کو یہی حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا سوائے ایک کے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک شخص میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جائے گا سوائے ایک کے، تو مجھے یہ ڈر رہے گا، مجھے یہ خدشہ لاحق رہے گا کہ کہیں وہ عمر ہی نہ ہو۔ یعنی مومن کو حکم یہی ہے کہ وہ امید اور خوف کی دونوں کیفیات کے درمیان میں جب وقت گزار رہا ہو تو وہ انسان کامل ایمان والا ہوگا اور اس کا ایمان تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہوگا۔ اگر آپ بالکل ہی بے فکر ہو جائیں کہ میری بخشش لازم ہے چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں اللہ اور اس کے رسول کا تسلیم کرتا ہوں، باقی جتنے بھی شرعی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں یا میرے لیے ضروری نہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں، اگر یہ بھی اس کے خدشہ لاحق اور مایوسی کی اس کیفیت کو پہنچ جائے کہ میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی،
میرے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ میری بخشش ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ایمان کی کاملیت کی علامت نہیں ہے، چونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کفار یا منافقین ہی ہوتے ہیں۔ لہذا مومن کو حکم یہ ہے کہ وہ امید کی کیفیت کو بھی اپنے اندر سمائے رکھے اور خوف بھی اپنے اوپر طاری رکھے کہ میری بخشش ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کیفیت بیان کی۔ یہی ہر ایک مومن کے لیے بھی حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، یا اللہ تعالیٰ کو کیا لگا ہے، کیا چیز اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے؟ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اس کے اور اس کے اوپر پختہ ایمان، کامل ایمان اور خالص ایمان لے آؤ اپنے رب کے اوپر، تو اسے کیا لگے کہ وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کا بڑا ہی قدردان ہے اور علم والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کو حکم یہی ہے کہ وہ اگر اپنے رب کا شکر گزار ہو اور کامل ایمان رکھتا ہو اپنے رب کے اوپر کہ جو بھی مجھے جو برائی پہنچے گی، مجھے جو اچھائی پہنچے گی، مجھے جو بیماری پہنچے گی، مجھے جب موت لاحق ہوگی، مجھے جو بھی کیفیت لاحق ہوگی، وہ اپنے رب کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جب مومن کا یہ ایمان ہو جائے تو وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور جو بھی رب نے اسے حصہ دیا ہے، حدیث پاک کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں، حدیث کا کچھ حصہ۔ حضور نے فرمایا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی ہو جا، جو رب نے تمہارے لیے حصہ مقرر کیا ہوا ہے دنیا کے اندر، مال و اسباب کے لحاظ سے، عزت و احترام کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، مکانات اور ملکیت کے لحاظ سے، تمہیں زندگی کے لحاظ سے، تمہیں جوانی میں اٹھا لیا جائے یا بڑھاپے میں اٹھا لیا جائے، تمہیں جوانی میں بیمار کر دیا جائے یا بڑھاپے میں بیمار کیا جائے، تمہیں بچپن میں بیمار کیا جائے، جس بھی حالت میں تمہیں رب رکھے، تم اس حصے کو جو رب نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر مقرر کیا ہے، جب تم اس پر راضی ہو جاؤ گے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کو حکم یہی ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ اپنے رب کا شکر گزار رہے، تب جا کر اس کا ایمان کاملیت کی طرف جاتا ہے۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو پیش نظر رکھ کر اس آخرت کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرتا رہے اور اپنے آپ کو خوف و رجا کی کیفیت کا پیکر بنائے رکھے۔ اللہ رب العزت ہر ایک شخص کی کامل بخشش فرمائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو بھائی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے گا، اور جس یہ موذی مرض میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت اس مرض کے صدقے سے ان کی کامل بخشش فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ تمامی احباب ذوق و شوق کے ساتھ ایک بار بارگاہ خیر الانام میں بصد عقیدت و احترام ہدیہ درود و سلام پیش فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں اور آپ اپنے ایک مومن بھائی کی آج نماز جنازہ میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور اپنے اس مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانا، اپنے لب ہلانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے اس بھائی کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور احباب ذی وقار، یہ جوانی کی موت ہمارے لیے یہ سبق چھوڑے جا رہی ہے کہ ہم نے اپنا جی اس دنیا کے اندر لگا لیا، ہم نے آخرت کو اپنے ذہنوں سے محو کر دیا، حالانکہ رب کائنات نے ہمیں یہ زندگی، یہ جوانی اور اس کی بہاریں عطا ہی اس لیے کی تھیں کہ ہم اس زندگی کے ان ایام کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اس کے احکامات کی بجاوری میں گزار کے ہم اس دنیا سے جائیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یعمل من لا عقل لہ، کہ حضور نے فرمایا یہ دنیا
اس کا گھر ہے جس کا آخرت کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں. یعنی دنیا کے اندر جی وہ لگائے جس نے آخرت کے اندر کچھ حاصل نہیں کرنا. ہاں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا آخرت کے اندر بھی کوئی مقام ہو، منزل ہو، کوئی مرتبہ ہو، تو پھر احباب ذی وقار حضور کی دوسری حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو، حضور نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دنیا خراب نہ ہو، اس کی دنیا میں کمی نہ ہو. تو سمجھ لینا چاہیے کہ جس کی دنیا میں کمی ہے اللہ رب العزت نے اس مومن کے لیے آخرت کے اندر مقام و مرتبہ رکھا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کی تھوڑی عطا پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن رب کائنات اس کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. وَمَالُ مَن لَا مَالَ لَهُ، حضور نے فرمایا یہ دنیا اس کے لیے مال ہے، یہ دنیا اس کے لیے دولت کی جگہ ہے جس کا آخرت کے خزانوں میں سے کوئی حصہ نہیں. ہاں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا آخرت کے اندر حصہ ہو، اخروی خزانے تمہیں عطا کیے جائیں، تو حضور نے فرمایا پھر دنیاوی خزانوں سے تم اپنا منہ موڑ لو. وَلَهَا يَعْمَلُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور حضور نے فرمایا اس دنیا کی کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو اور محنت اور مشقت والی زندگی وہ گزارتا ہے جس کی عقل ناقص ہو، جس کے اندر عقل کم ہو. وہ تھوڑی اور عارضی دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہے، لیکن اپنی قبر و آخرت اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے وہ محنت نہیں کر رہا. اس لیے حضور نے فرمایا اس کی عقل میں کمی ہے کہ وہ آخرت کے بدلے دنیا کے لیے محنت اور تگ و دو اور اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے. اور احباب ذی وقار آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور شریعت نے ہمیں جس چیز کا مکلف نہیں بنایا ہم نے اپنے آپ کو اس کا بھی قیدی اور گرویدہ بنا دیا. ہم ان معاملات میں الجھ گئے جو اسلام نے، شریعت نے ہمارے اوپر لازم نہیں کیے، لیکن جو ہم پہ لازم ہیں ہم ان سے غافل ہیں. اور احباب ذی وقار یہ ہمارا نوجوان جو آج بیماری کی حالت میں، جوانی کے عالم میں ہم سے رخصت ہوا، یقیناً جوان موت کا صدمہ اہل خانہ کو ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابہ کی جماعت میں گئے اور جا کے پوچھا ہے صحابہ تم کون ہو، تم کیا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں. صحابہ نے دوسری صحابہ کی جماعت سے پوچھا ہے صحابہ تم کیا ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں، خوشحالی میں شکر کرنے والے ہیں، اور قضاء الہی پہ راضی رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. جب مصیبت آئے ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، اور جب ہم پہ خوشحالی آئے ہم تیرے نافرمان نہیں ہوتے، ہم تیرے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اور جب ہم پہ اور جب قضاء الہی آ جائے تو ہم اس پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم واقعی ایماندار ہو. تو اللہ کریم اہل خانہ ملک ذوالفقار عطاری صاحب، ان کے دیگر لواحقین، اعزاء اقارب، اللہ جملہ پسماندگان کو صبر جمیل اور اس پہ اجر جزیل عطا فرمائے. میں جملہ سوگواران سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈسٹرکٹ سدنوتی جملہ تحصیل اور اعلیٰ قیادت کی طرف سے میں سوگواران سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمارے اس بھائی کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، آنے والی اللہ قبر کی، آخرت کی، برزخ کی اللہ جملہ منازل آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अहबाब ज़ी वक़ार, हर रोज़ यकीनन रब ज़ुल जलाल की बारगाह से इंसान को दुनिया में भेजने के साथ उसकी ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले के एतबार से हमा वक्त एक कासिद, एक मुतनब्बह करने वाला, एक वार्निंग देने वाला, एक आगाह करने वाला, उस इंसान को होशियार करने वाला पैगाम रसां उस इंसान के साथ लगा दिया कि ए इंसान, जब तू दुनिया के अंदर दहलीज़ हयात पर तू कदम रंजाई कर रहा है और ज़िंदगी के दरवाज़े पर पहुंच रहा है, तो याद रखना, जिस अमानत को देकर भेज रहा हूं, इस अमानत को न जाने किस मौका पर मैं तुमसे छीन लूं, इस अमानत को किस मौका पर मैं तुमसे ज़ब्त कर लूं। उस वक़्त ना तेरे खूबसूरत खदो खाल को देखूंगा, ना तेरी जवानी को देखूंगा, ना तेरे हुस्न कमाल को देखूंगा, ना तेरे माँ बाप को देखूंगा, ना बिस्तरे मर के ऊपर पड़े हुए तेरे दादे और दादी की आहो सिस्टियाँ देखूंगा, ना तेरे भाइयों की तड़प देखूंगा, ना तेरी बीवी बच्चों की आहो फगा देखूंगा, किसी किस्म को ना देखूंगा। जब इज़ा जाआ अजलुहुम ला यस्तखिरूना साअतम वला यस्तक़दिमून का जब पैगाम तेरे लिए जारी होगा तो तौअन करहन तुझे उसे अपने सीने के साथ लगाना पड़ेगा। आज यकीनन हर रोज़ हमारे लिए कुर्ब जवार अतराफ़ व अकनाफ के अंदर यकीनन कोई न कोई जनाजा किसी न किसी डेड बॉडी के एतबार से गुज़श्ता 20-22 दिनों से हम मुसलसल ऐसी साने हाथी मौतों के अंदर से गुजर रहे हैं। ये इलाका बहुत सारे चेहरे आज भी गमों की तस्वीर बने हैं, बहुत सारी आँखें ऐसी हैं जिन आँखों से आज तक वो आंसू वो अश्कबारी वो खुश्क ना हो सकी। सामीन मोहतरम, इस जवान साला अजीज़ ने भी अपनी ज़िंदगी की जो 35 साल तक की बहारें देखी हैं, लेकिन उन बहारों के साथ जो आखिरी जो 4 साल गालिबन अपनी बिस्तर मर के ऊपर मर्ज और अलालत के अंदर बसर किए, रब्बे ज़ुल जलाल उन तमाम गुजरे हुए लम्हात को अल्लाह पाक इस जवान की उस जवानी के अंदर वो आजमाइश वो इम्तिहान के लम्हात आखिरत की राही का सबब बनाए और रब्बे ज़ुल जलाल आखिरत के लिए सहूलत का ज़रिया बनाए। और अल्लाह पाक इस अज़ीज़म के लिए कि जो हमारे ख़ानदान के अंदर जिसका अखलाक नुमाया किरदार का मालिक था, जिसका बोल चाल जिसका हुस्न सलूक नुमाया किरदार का मालिक था, आज ये जवां साला मौत वालिदैन को भी, दादे और दादी को, बहन भाइयों को, अज़ा व अक़ारिब को, मिलनसारों को, क्लास फेलोज़ को, और कितने ऐसे लोग हैं और यहाँ पर भी कितने लोग मुझे ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे ये कहा कि नवीद अंजम मेरा क्लास फेलो था, नवीद अंजम मेरा क्लास फेलो था। ज़माने तालिब इल्मी के अंदर कभी हमने एक दूसरे के साथ कोई ऊंच नीच ना हुई, तो अरे ज़माने तालिब इल्मी से जिस आदमी के अखलाक व किरदार ऐसे हों कि जो अच्छे अखलाक का पैकर बनकर तो इस दुनिया से जाए, तो फिर याद रखिए रब फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहा करो जैसे उसके डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लेकिन तुम्हें जब मौत आए तो तुम्हारी मौत की कैफियत ये हो कि तुम हालत मुसलमान तुम अल्लाह की बारगाह में पहुँचो। और वो मुसलमान क्या है, वो कैफियत क्या है, अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं इसके हवाले से गुफ्तगू कर सकूं। लेकिन ये याद रखिए कि जिस बंदे का आखिरी कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, भला बतलाइए तो सही। मैं नहीं कहता, कोई डॉक्टर नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहते, कोई फ़कीर नहीं कहते, किसी किस्म का कोई दुनियादार बंदा नहीं कहता, मेरे आपके लजपाल नबी का फरमान है कि जिस आदमी ने आखिरी मौका पर, आखिरी लम्हे पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा और उसके बाद अपनी जान अपने मालिक के सुपुर्द कर दी, रब्बे ज़ुल जलाल उसको जन्नत का मालिक बना देता। अजीज़म का आखिरी कलाम भी यही कलाम था। यकीनन जिस जवानी के अंदर अच्छे अखलाक थे, जिस जवानी के अंदर हमदर्दी थी, जिस जवानी के अंदर हुकूकुल इबाद का ख्याल था, जिस जवानी के अंदर हुकूकुल्लाह का ख्याल था, रिश्तेदारों का ख्याल था, अज़ा व अक़ारिब का ख्याल था, यकीनन। और फिर इनकी मर्ज़ के अंदर मैं ये बात भी अर्ज़ करना मुनासिब समझता हूँ, इनकी मर्ज़ के अंदर जितने लोगों ने
ان کے ساتھ تعاون کیا. ظاہر ہے کوئی سرکاری نوکری نہ تھی, کوئی ذرائع آمدن نہ تھے, کوئی اور اسباب نہ تھے, لیکن میرا یہ دل کہتا ہے, میرا ظرف کہتا ہے کہ جس رب کی رضا کے لیے آپ نے اس بھائی کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر آپ نے جیسے بھی تعاون کیا, دامے درہم میں قدم میں سخن, یقیناً وہ عرش کا مالک کئی گنا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو بارگاہ دعا فرمائی رب ذوالجلال عزیزم کی آنے والی منزلوں کو سہل و آسان فرمائے. اللہ پاک اس جماعت سالہ موت پر کہ محترم بھائی رشید صاحب اور ان کے والد صاحب, اب آپ اندازہ لگائیے کہ دادا اور دادی موجود ہے, لیکن رب ذوالجلال نے جی دادا دادی موجود ہیں, لیکن 3-4 دن پہلے بھی غالباً ان کے دادا جان بیمار تھے. میں اوپر یہ چاچا رفیق صاحب کے گھر دعا کے لیے آیا تو ان کی کیفیت دیکھا تو مجھے خود زبزب کا شکار ہو گیا. مگر جب وہ رب فیصلہ کرنے پر آئے تو موت کا جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت کے اندر کسی قسم کی دوسری رائے نہ قائم کی جا سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے. تو بارکاہ میں آخری کلمات اس انداز کے ساتھ اہل خانہ کی طرف سے, محبین کی طرف سے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یہ بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر بھائی کی طرف سے کسی آدمی کا کوئی لین دین ہو تو وہ ورثہ بھائی رشید صاحب یہاں موجود ہیں اور محترم ذوالفقار علی اعوان صاحب, انہوں نے بھی فرمایا کہ کسی کا کوئی لین دین ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے. تو یقیناً یہ یاد رکھیے دنیا کے اندر لین دین کا اگر کوئی معاملہ ہو, آج اگر آپ لینے کی طاقت استطاعت سب کچھ رکھتے ہیں, کسی قسم کے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے گویائی ہوا سے خمسہ تمام چیزوں کے ملحوظ خاطر رکھ کر کسی سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, لیکن نہ کرنے پر اپنے فیصلے کو, اپنے مطالبے کو رب کے مطالبے پر چھوڑ دیا جائے تو دنیا کے چند عارضی جو دراہم, جو سکے, جو پیسے, جو دولت, جو اسباب ہے وہ اسباب دنیا کا عارضی ہے, لیکن جو رب جنت کی صورت میں ہمیں مال اور جو نعمت عطا فرمائے گا اس کی کیا شان ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ پاک ہمیں حقوق کے لین دین کے ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کسی کا حق غصب کرنے سے محفوظ رکھے, اللہ پاک کسی کی حق تلفی, کسی کی آبرو ریزی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ پاک دوسروں کے حقوق کا کما حق کو ہو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک جو دور و نزدیک سے آبا احباب تشریف لائے یقیناً ایک ایک قدم پر دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور آپ سب کے گھروں میں رب ذوالجلال خوشیاں نصیب فرمائے, اور اللہ پاک اس غم زدہ خاندان کو, اس غم خوردہ خاندان کو صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے.